जिस दिन का एक अरसे से इंतजार हो, आमादगियाँ करता है कितने महीनों से, लेकिन तारीखों की वो नौयत होती है कि पता ही नहीं चलता कि कब रकानी का वक्त है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम चिल्लुम मनाने आए हैं। किसका चिल्लुम है? हुसैन के जवानाल अकबर का चिल्लुम, अब्बास अलमदार का चिल्लुम, कासिम का चिल्लुम है। हमें किस किस को पुरस्कार देना है? उम्मे लैला को उसके लाल का पुरस्कार देना है, उम्मे फरवा को उनके लाल का पुरस्कार देना है, फातिमा को पूरे घराने का पुरस्कार देना है। चिल्लुम मनाने आए थे जब काफिला दरबार शाम में पहुंचा था ना, बस एक रिवायत करके और फिर अपने उस अरबईन के कुछ जुमलात के जो हमारे लिए वाक़या तारीख़ हयात है वो बयान करना चाहता हूँ। जब काफिला दरबार शाम के करीब आया है, जब इनको लाया गया है कि दरबार में लाया जाए, जुमला जो बुलंद हुआ था वो ये कि इस घराने को यहूदियों के महल्ले से बुलाया जाए। बहुत तवज्जोदार मौसम सितम अहले बैत का कम नहीं हुआ है कि कहा गया कि जब इस घराने को यहूदियों के महल्ले से बुलाया जाए ना, तो एक शख्स आता है हमारे साथ के पास, कहता है कि हमारे साथ ये हुक्म ले लो, ये फैसले ले लो, इस घराने को मैं चाहता हूँ कि महल्ले मेरे महल्ले से गुजरे। तो जब पाल ले लिया और ये इजाजत दे दी गई ना कि इस घराने जिसको अली का बदला लेना है, आप अली की बेटियों के साथ सितम कर लो। आज जाने के महल्ले में गुजरा है ना, तो तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि आलम यह है कि किसी के हाथ में पत्थर है तो वो ज़ैनब पर मार रहा है। घराना वो है कि जिन्हें रोकने पर ही सितम किया गया है। अरे सकीना में तमाचे यूं नहीं मरते थे। अरे सकीना जब बाबा को याद करती थी, अरे कोई आके तमाचा मार रहा होता था, अरे कोई ताजियाना मारता था तो रोने में कोई कोताही मत करना, नहीं मालूम अगले साल जिंदा है अरे या नहीं है, पर रोने में कोताही ना करना। जाने बहुत रहो आप रिवायतें लिखती है कि जब ये घराना आया है ना जो महल्ले यहूदियों में, तो जो चाहता था पत्थर मार रहा था, पर सितम कर रहा था, अरे सैयद सज्जाद पर सितम कर रहा था। लेकिन हाँ एक औरत आती है, आने के बाद कहती है कि वो अली की बेटी कहाँ है। कहा क्यों, क्या वजह है? कहा इस वजह से कि ये पत्थर अली की बेटी के चेहरे पर मारो। आप कयामत सोचे क्या होगी जब ये आवाज सैयद सज्जाद के कानों में गई है ना। अरे बूबी के चेहरे को देखा कि बूबी अम्मा अरे मैं क्या करूं, अरे मेरे हाथों में हथकड़ियां है, अरे पैरों में मेड़ियां है। रिवायतें लिखती हैं इस सितम के साथ ही काटता दरबारी और खाने में डाल दिया गया, दरबारे यजीद की तरफ आने लगा। रिवायतें लिखती जब उस हिरन को लेकर आया है तो वो कैद खाने की तरफ से आ रहा था। जब कैद खाने की तरफ से आ रहा था ना, तो रिवायतें लिखती है कि वो हिरन रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ जाए। एक मर्तबा उसने उस हिरन को छोड़ दिया, वो हिरन सीधा जाकर कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया और आवाज देने लगा, अस्सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, अरे मेरा सलाम हो रसूल की औलाद पर। अब जैसे ईसाई ने सुना कि ये हिरन क्या गुफ्तगू कर रहा है, रिवायत लिखती है कि वो ईसाई फौरन आता है और आने के बाद कैद खाने में
کہا یہ بیویاں کون ہے؟ کہا اسی گھرانے کی عورتیں ہیں. عزیزان محترم یہ اس میں ایک کوہرام بن گیا. اس نے شور و گل مچانا شروع کر دیا. ارے وائے ہو مسلمانوں، ارے رسول کا گھرانہ کیسا ہے. جب اس آواز کو سنا تو لشکر نے اٹھا اسے پکڑا اور اسے مار دیا. لیکن عزیزان محترم روایتیں لکھتی ہے، میں وہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل خصوصاً آج کے دن کے لیے منسوب ہے. روایتیں لکھتی ہے ایک عجیب کوہرام ہو گیا تھا یزید کے دربار میں. وہ کیفیت ہونے لگی تھی کہ لوگ شور و گل کی معلوم ہو رہی تھی یہ گھر قید خانے میں جو ہے یہ رسول کا گھرانہ ہے. ارے یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ رسول کے بچے ہیں. لیکن اللہ محترم اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مرتبہ یزید بلاتا ہے یہ سید سجاد کو. اے سید سجاد میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رہا کر. سید سجاد کہتے ہیں ارے رہائی کا بتاتے ہیں کہ یزید ہمیں رہا کر رہا ہے. زینب کہتی ہے اے سید سجاد نے یزید سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے تبرکات ہمیں دے دے. عزیزان محترم سید سجاد یزید کے پاس آتے ہیں کہ یزید ہمارے جوانوں کے سر ہمیں واپس کر دے. اے یزید وہ تبرکات واپس کر دے. عزیزان محترم اب وہ وقت بھی آ گیا کہ اب وہ جس کا انتظار تمام بیویوں پر تھا اب سر کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ارے ایک ایک سر آ رہا ہے. ارے یہ کس کا سر ہے؟ علی اکبر کا سر ہے. ارے ام لیلا آگے بڑھو اپنے جوان کے سر کو لو. عزیزان محترم علی اکبر کا سر آیا. علی اکبر کے سر کی زیارت کر لی. اب ایک سر آتا ہے. کہا کس کا سر ہے؟ کہا قاسم کا سر ہے. ارے قاسم کے سر کے لیے ماں کو بلایا. اے قاسم کی ماں اپنے لال کے سر کو لے لو. اب جیسے ہی قاسم کی ماں نے ارے سر کو ہاتھ میں لیا ایک ہی جملہ کہا ارے میرے لال ارے کربلا سے پہلے ارے تیرے چہروں پر ارے گھوڑے کی ٹانگوں کے نشان نہ تھے. اے میرے لال یہ چہرے میں کیسے نشان؟ عزیزان محترم قاسم کا سر آ گیا. کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا یہ سر آ رہا ہے. ارے دو بچوں کا سر ہے. ارے کوئی ہے جو ان بچوں کا سر لے لے. ارے ان کی ماں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کی طرف دیکھا کہ زینب تمہارے لال کا سر ہے. رام کیوں مچ رہا ہے؟ کہا کو رام اس وجہ اس کا سر ہے ارے جس کی وجہ سے تمام بیویوں کا حجاب بچا ہوا تھا. ارے کس کا سر ہے؟ کہا عباس کا سر آ رہا ہے. ارے ازاداری ہو رہی ہے لیکن ایک ایک کر کے سر آ رہے ہیں. اب آیا سر حسین ابن علی کا. ارے حسین کا سر آنا تھا. ارے زندان میں ایک کوہرام ہے. ارے میرے آقا کا سر آ گیا. روایتیں لکھتی ہیں کہ سب سب تقسیم ہو گئے. اب تبرکات آنے شروع ہوئے ہیں. کہا کیا ہے تبرکات؟ روایتیں لکھتی ہیں کہ چادریں آ رہی ہیں. ارے ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے. ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے. قاسم کی ماں یہ تمہاری چادر ہے. تمام چادریں تقسیم ہو گئی نا تو روایتیں لکھتی ہیں کہ ایک چادر آخر میں بچی ہے. ارے وہ کس کی چادر؟ کہا وہ ننھی سکینہ کی چادر. ماں نے دیکھا ارے فوراً گوتم نے سکینہ کی طرف رک کیا. اے سکینہ ہمیشہ یاد کرتی تھی اے ماں ارے چادر کب ملے گی؟ چادریں تقسیم ہو رہی تھی لیکن اب روانگی کی تیاری ہونی ہے. ارے کہا ہے نہ جانا ہے تو ایک شرط رکھی کہ دیکھو ہماریاں جو ہو اس میں سیاہ پردے لگے ہوئے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان سیاہ پردوں سے کیونکہ ہم عزادار ہیں ہم عزار میں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاہ پردے ہو. ہماریوں کو تیار کیا گیا. ارے بیویوں کو سوار کیا گیا. ارے روایتیں لکھتے ہیں ام لیلا گریا کر رہی ہے. ارے بار بار کہہ رہی زندان میں اکیلی کیسے سوگی؟ اے میرے لال ارے اندھیرے میں نیند کیسے آئے گی؟ ام لیلا تو ام رباب کا گریا ہے.
روایتیں کہتی ہیں کہ جو سواری چلا رہا تھا نا اس نے ایک مرتبہ سید سجاد سے مخاطب سید سجاد اب ایک ایسی منزل پر آئے ہیں کہ ایک طرف تو مدینے کا رخ بھی ہے اور ایک طرف کربلا کا رخ بھی ہے، اے سید سجاد کہاں جانا چاہتے ہو؟ اور روایتیں لکھتی ہے کہ جیسے یہ سنا زینب کبریٰ نے کھانے میں یہ آواز آئی، ارے زینب کبریٰ نے کہا اے سید سجاد جانا چاہتے ہیں؟ ارے کربلا کا نام سننا تھا، ارے تمام بیویوں میں کوہرام ہے، ہر کسی کو اپنا جنازہ یاد آ گیا۔ عزیزان محترم کربلا کا رخ کیا ہے؟ ارے روایتیں لکھتی ہیں کہ جابر کربلا کے میدان میں موجود تھے، قبر حسین کے پاس بیٹھے کیا کر رہے تھے، اے آقا میں بڑا شرمندہ ہوں، اے آقا میں شرمندہ ہوں، مجھے خبر نہ ہوئی، لیکن ہاں ایک مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے کہ ان جابر ذرا میری قبر سے دور ہٹ جا۔ کہا کیوں میرے مولا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے جو مجھے دور بھیج رہے ہیں؟ کہا نہیں جابر کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ارے میری بیٹی آ رہی ہے، ارے میری بہنیں آ رہی ہے، اے جابر ارے رسول کا گھرانہ آ رہا ہے، ارے دور ہو جا۔ عزیزان محترم روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے یہ بھی ایک سیدھا ہوتا ہے نا جہنم بنانے آئے ہیں، ارے کسی کے گھر میں جہنم ہوتا ہے تو ہر کوئی جاتا ہے تسلی دینے کے لیے، ارے بڑا افسوس ہے، ارے بڑا اچھے انسان تھے، ارے سب اسی طرح تسلی دینے جاتے ہیں نا، ارے تعزیت دینے جاتے ہیں۔ اب ذرا سید سجاد سے سوچے کہ ابھی تک سید سجاد کو کسی نے تسلی نہیں دی ہے، بلکہ تسلی کے بدلے ارے سید سجاد کو تعزیانے پڑ رہے تھے۔ عزیزان محترم ارے مقاتل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سید سجاد کی نگاہ ارے جابر کے چہرے پر پڑتی ہے، ارے اپنا دکھ گیا، سید سجاد نے جابر کو سینے سے لگایا، اب کہنا شروع کر دیا اے جابر ارے میرا جوان بھائی مارا گیا، اے میرے بابا کے گلے پر چھری چلی۔ کرانا ہے ساری دنیا امام کی قبر کے سلاتے اور گیٹ بیٹھ گئی، ہر بیوی گریا کر رہی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ ارے واہ حسینہ۔ سید سجاد نے دیکھا اگر یہ کچھ دیر اور بیٹھ گئی تو نہیں معلوم کوئی بیوی شہید نہ ہو جائے، ارے کوئی بیوی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، فوراً بیویوں کو اٹھایا، کہا ابو بھی اماں دوسری قبر کسی ہے کہ جو میرے بھائی کے دل قریب ہے، کہا یہ بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ارے جیسے ہی زینب کے کانوں میں علی اکبر کا نام آیا فوراً اپنے آپ کو قبر علی اکبر میں گرا دیا، اے علی اکبر ارے تیری پھوپھی آ گئی۔ ہماری بیویوں نے یقین کر کے تمام قبروں کی زیارت کی، رخصتی کی، لیکن ہاں غم تھا نا دل میں، تمام بیویوں کے دل میں غم تھا کیونکہ رو نہیں پا رہی تھی۔ ہاں عزیزان محترم اب وہ وقت بھی آیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ اب زینب چاہتی ہے کہ اب مدینے کا رخ کر لے۔ ارے ہاں عزیزان میں نے جو عرض کیا نا کہ زینب کہیں روئی نہیں ہے، ارے گریہ نہیں کیا ہے، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے، ارے جب کیا اپنے بھائیوں پر گریہ کیا، لیکن ایک وقت آیا ارے مقاتل لکھنے والے لکھتے ہیں ارے جیسے ہی زینب اپنے گھر میں جاتی ہے، میں جانے کے بعد دو چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، اماں کا کلیجہ ارے پھٹنا شروع ہو گیا۔